डिस्टरबेंस हुआ और ये डिस्टरबेंस अभी भी आपके साथ जारी है। तो मैं इस डिस्टरबेंस को ख़त्म करते हुए हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग एग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन। बच्चों में बढ़ते जारहाना रवैयों से निपटने के लिए मुस्बत हिकमत अमली। हम सब जानते हैं कि मौजूदा हालात में हर शख्स परेशान है, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में वो घिरा हुआ है। एक तनाव है, एक टेंशन है, एक टेंस है, एक हेडेक है मुख्तलिफ़ किस्म का, जिसके नतीजे में वो परेशान है। घर में परेशान है, अपने बाज़ार और मोहल्लों में परेशान है, ऑफिस में परेशान है, कारखानों में परेशान है, खेतों में परेशान है। यानी हम जहाँ भी रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ हमको घेरे हुए, और इन परेशानियों ने हमको एक तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। यहाँ तक दूसरी तरफ तनाव में के नतीजे में जारहाना जो अलामात हैं वो हमारे अंदर पैदा हो गई हैं। और ख़ास तौर से ये जो तनाव का मामला है, टेंशन का मामला है, हेडेक का मामला है, ये ख़ास तौर से शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा है। नतीजे में मसाइल बड़े पैमाने पर सामने आते हैं। न सिर्फ ये कि बड़ी उम्र के लोग इन मसाइल से दो चार हैं, बल्कि नौजवान और हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां जो बड़ी उम्र की हैं, वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के तनाव में मुब्तला हैं। और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब बच्चे भी उन मसाइल से दो चार होते जा रहे हैं। इन हालात में बच्चों की तरबियत करना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी हमजहत तरक्की, उनका तालीमी कैरियर सब मुतासर हो रहा है। यहाँ तक कि घर, ख़ानदान और स्कूल और माशरा, सोसाइटी इन तमाम मसाइल से परेशान है। सवाल ये है कि ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर से बच्चों के अंदर इस तरह के मसाइल बड़े पैमाने पर क्यों पैदा हो रहे हैं। तो इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी कई वजूहात हैं। ये पूरा माहौल है, ये पूरी सोसाइटी, ये पूरा एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट और इस सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ हैं, जिन इशूज़ ने हमको मुख्तलिफ़ किस्म के जारहाना रवैयों में मुब्तला कर दिया है। तो ये जो आक्रामक व्यवहार है, इससे कैसे निपटा जाए और उसके सकारात्मक नीतियाँ, रणनीतियाँ क्या हो सकती हैं, इस पर हमें गौर करना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि किसी भी माशरे की जो खूबसूरती है, उसके अंदर मियाना रवि होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ तहम्मुल मिजाजी, लोग चीज़ों को बर्दाश्त करना, रवादारी, दूसरों लोगों के जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को बरकरार रखना, और अदल यानी जस्टिस और इंसाफ, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी और जब तक इनमें कमी होगी, तो जो जारहाना रवैये हैं, उन जारहाना रवैयों के अंदर भी तेज़ी से इजाफा होता चला जाएगा। आज यही सूरत हाल है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, उसके अंदर तहम्मुल मिजाजी और जो मियाना रवि होना चाहिए, रवादारी होना चाहिए, इंटॉलरेंस होना चाहिए, वो सब हल्के हल्के ख़त्म होता जा रहा है। नतीजे में उसके बदले में क्या पैदा हो रहा है? शिद्दत पसंदी पैदा हो रही है, जारहानापन पैदा हो रहा है, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, गर्मी और किसी भी चीज़ को बर्दाश्त ना करने का रुझान, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अदम बर्दाश्त का जो मामला है वो ख़त्म हो रहा है, और इसके नतीजे में लाक़ानूनियत वजूद में आ रही है। यानी क़ानून की जो लॉज हैं, जो बायलॉज हैं, जिनके ऊपर अमल करके एक माशरे को, एक सोसाइटी को, एक नेशन को सही रुख दिया जा सकता है, क्राइम से बचा जा सकता है, परेशानियों से बचा जा सकता है, वो सब चीज़ें हल्के हल्के कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, लाक़ानूनियत आम हो रही है, और उसके नतीजे में मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो माहिरीन इमरानियात होते हैं, सोशोलॉजिस्ट होते हैं, उनका कहना ये है कि आजकल जो सोसाइटी के जो मसाइल हैं, उसमें 90% मसाइल की जड़ इंटॉलरेंस है। यानी इंसान के अंदर सब्र और तहम्मुल का जो मादा है,
چیزوں کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے، دوسرے کی عزت اور وقار اور اس کی اہمیت کو جو ویلیو ملنی چاہیے، اس ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے انسان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ملنساری کا جو معاملہ ہے، دوستی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یہ اوصاف ہلکے ہلکے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ پھر یہی ہو رہا ہے کہ آج ہم مسائل سے گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مسائل سے ہم گھر رہے ہیں تو اس میں پریشانیاں ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ آج اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم سے کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہماری پسند کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو برداشت کرتے ہوئے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوگی اگر ہم اس کی بات کو برداشت کر لیں گے۔ جو دوسرا آدمی ہم سے تیزی کے ساتھ، گرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اگر ہم اس کو برداشت کر لیں گے تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہوگی، ہم اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ پتھر کا جواب اور بڑے پتھر سے دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، تو پھر ذری سی بات پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر مارنے مرنے پر لوگ اتر آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جو ہے خراب صورتحال ہے، اور ان خراب صورتحال میں ہمارے بچے بھی مبتلا ہو رہے ہیں، ہمارا گھر بھی متاثر ہو رہا ہے، ان بچوں کا فیوچر بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اور آپ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر اس فیوچر کو ہم نہیں سنبھال سکے، یہ جو بچے ہیں جو کل کا ہمارا فیوچر ہے، ہمارے گھر کا فیوچر ہے، ہمارے خاندان کا فیوچر ہے، ہمارے معاشرے کا فیوچر ہے، سوسائٹی کا فیوچر ہے، ہمارے ملک کا اور نیشن کا فیوچر ہے، اگر ہم اس کو صحیح رخ نہیں دے پائے تو پھر آپ سوچیے کہ آج جو کچھ بھی موجود ہے کل یہ کتنے بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ اس لیے یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ایشو کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو کمپلیٹلی جو ہے سم اپ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھیے دلی کی گرمی بہت تیز ہے اور یہاں بیٹھنا اس وقت بہت مشکل ہے، لیکن ہم نے ایک عہد کیا ہے، ایک مشن سامنے رکھا ہے، ایک کاز سامنے رکھا ہے، اس کو رکھتے ہوئے میں پسینے کو پوچھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اگر ہم اس فیوچر کو صحیح رخ نہیں دے سکتے، اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اگر ہم نے اس کے اندر سے عدم رواداری جو ختم ہو جاتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے، تو پھر کل ہمارا بہت خطرناک، بھیانک اور دشوار گزار ہوگا۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو آج کے ساتھ ساتھ کل کی بھی فکر کرے۔ جو صرف آج کی فکر کرے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ آج کی بھی فکر کرے اور کل کی بھی فکر کرے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ کیسز رکھتا ہوں۔ ان بچوں کے اندر جو خاص طور سے 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، جن کو ہم جوینائل بھی کہتے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں، ان بچوں کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ کرائم بڑھ رہے ہیں، بڑے خطرناک کرائم انجام دے رہے ہیں، بلکہ اس طرح کے کرائم انجام دے رہے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی دلی کے اندر دسمبر 2012 میں نربھیا کیس سامنے آیا تھا۔ اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا تو پورا معاشرہ شاک میں مبتلا ہو گیا، پوری سوسائٹی شاک میں مبتلا ہو گئی۔ ایک ایسا سخت ترین وہ معاملہ تھا جس کو برداشت کرنا مشکل تھا، اور جس طرح سے اس کام کو، غلط کام کو انجام دیا گیا، ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اس غلط کام کو انجام دیا، لازمی بات ہے کہ ان کا ذہن، ان کے جذبات، ان کے احساسات سب کچھ ختم ہو چکے تھے، اور جو غلط رخ پہ وہ آگے بڑھے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماحول ہوگا، کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا جہاں سے وہ
ان کو اس کام کو کرنے میں آسانی محسوس ہوئی، وہ وہی اصل پریشانی کا سبب ہے کہ یہ جو ماحول ہم کو ملتا ہے، یہ جو گھر ملتا ہے، گھر کے اندر جو تربیت کا ماحول ہوتا ہے، ماں باپ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہر بچے کو دیے ہیں، اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے کہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر وہ خود ماں باپ بن کر دوسروں کی تربیت کرتا ہے۔ تو یہ جو ماں باپ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح رخ پر گامزن کریں۔ اگر انہوں نے اس ذمہ داری کو سے منہ پھیرا تو پھر نربھیا جیسے ہی واقعات سامنے آئیں گے اور پھر ہم سب پریشان ہوں گے، کیونکہ ہم گھر میں بند ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے، ہم گھر میں بند ہو کر مسائل سے نہیں بچ سکتے، ہم گھر میں بند ہو کر ان جو برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، جو ہمیں ہر طرف سے گھیرتی چلی جا رہی ہیں، ان سے ہم بچ نہیں سکتے۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جہاں ایک طرف ہم اپنے گھر کے اوپر توجہ دیں، اپنے بچوں پر توجہ دیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اوپر بھی توجہ دیں، ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارجن۔ کیونکہ جو پیرنٹ اور گارجن جو کچھ بھی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ بولتے ہیں، جو کچھ بھی ان کا ایکٹ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ان کا ریئیکشن اور ایکشن ہوتا ہے، انہی چیزوں کو بچے دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ذہن سازی ہوتی ہے ان کا ذہن تیار ہوتا ہے، ان کے جذبات اسی نہج پہ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو اچھی راستے پر وہ آگے گامزن ہوتے ہیں، اگر وہ اس میں خرابیاں شامل ہیں، برائیاں شامل ہیں اور بہت خراب چیزیں اس میں شامل ہیں، تو پھر ہمارے بچے بہت سائلنٹلی، بہت خاموشی کے ساتھ تربیت پاتے ہوئے آگے اسی راستے پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ایک جانب ہم اپنے بچوں کو صحیح ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اوپر لازمی بات ہے ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارجن، ایز اے مدر، ایز اے فادر، ایز اے برادر، ایز اے سسٹر، جو کچھ بھی ہیں ہم اس حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو، اپنی گفتگو کو، اپنے سوچ کو، اپنے عمل کو، اپنے ایکشن کو، اپنے ریئیکشن کو، سب چیزوں کو کنٹرول کریں۔ اور اگر ہم اس چیز کو کرتے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بہتر خاندان پروان چڑھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آگے بڑھ کر ہمارا ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو بھی اس راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کریں، یعنی انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، ہم دونوں سطح پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا نربھیا کا جو کیس تھا دسمبر 2012 میں، اس میں جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا، جن لوگوں نے اس کو انجام دیا تھا اور جس طرح سے انجام دیا تھا، اس واقعے نے پوری سوسائٹی کو شوق میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک 16 سالہ بوائے نے 16 ایئرس اولڈ بوائے ان نوئیڈا ان دہلی NCR اسٹیپڈ ہز مدر اینڈ سسٹر ٹو ڈیتھ۔ اس نے اپنی بہن اور اپنی ماں کو مار دیا، اور کس بنا پہ مار دیا؟ صرف اس بنا پہ مار دیا کہ the boy was weak student academically۔ وہ بچہ تعلیمی میدان میں جو کچھ بھی وہ پڑھ کر آتا تھا، جو کچھ بھی اس کو کام ملتا تھا، جو بھی اس کا رزلٹ آتا تھا، اس میں وہ ویک تھا۔ اس کی ماں اس کو توجہ دلاتی تھی، کبھی کبھی اس کو ڈانٹتی تھی، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کو مارتی تھی۔ اور اس بچے نے ایک دن وہ اتنا زیادہ غصے میں مبتلا ہو گیا اس ڈانٹنے اور اس مارنے اور اس پھٹکار کے نتیجے میں کہ اس نے اپنی بہن اور اپنی ماں کو مار دیا۔ یہ غصہ کہاں سے آیا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ غصہ اچانک پیدا ہو گیا، اس غصے کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ 2018 میں یمنا نگر ہریانہ میں ایک 18 سال کے اسٹوڈنٹ نے اپنے پرنسپل کو بری طرح سے پیٹا، مارا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ A couple of years ago، کچھ سال پہلے کی بات ہے، an 8 years old 8 سال کے بچے نے، جو 2 بچے تھے ایئرس اولڈ کلاس 2 اسٹوڈنٹس، انہوں نے ایک 16 ایئرس اولڈ جو کہ 11ویں کلاس کا بچہ تھا،
اس کو مار دیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت خطرناک ہے، کرائم بڑھ رہے ہیں، سوسائٹی برباد ہو رہی ہے، خاندان برباد ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا فیوچر، ہمارا کیریئر، ہمارا جو مستقبل ہے وہ سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ a few days ago, a 12 years old boy murdered his tuition teacher۔ ایک 12 سال کے بچے نے اپنے ٹیوشن ٹیچر کو صرف اس بنا پر کہ an argument between his teacher and mother، اس کی ٹیچر اور ماں کے درمیان میں ایک آرگومنٹ ہوا، ممبئی کا وہ واقعہ ہے، اور اس آرگومنٹ کے نتیجے میں وہ آکرامک ہوا، اس کو غصہ آیا، جارحانہ رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے جو ٹیوشن ٹیچر تھا اس کو مار دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے محترم بزرگوں، میرے محترم ساتھیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ گھر کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اسکول کے اندر، محلوں کے اندر، ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ایک عجیب و غریب ماحول ہے، ایک تناؤ ہے، ایک غصہ ہے، ایک گرمی ہے، جس میں ہر شخص بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں، عام طور سے ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کرائم ہے جس میں بچے مبتلا ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو غریب ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی گورنمنٹ جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہندوستان کی گورنمنٹ نے NCRB، نیشنل کرائم جو وہ ہے ہمارا بیورو، اس نے یہ بتایا ہے کہ 2017 میں ایجوکیٹڈ جوینائل کمیٹڈ کرائم مور دین illiterate۔ جو illiterate ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو کمزور ہیں سماجی اعتبار سے، طبقاتی اعتبار سے، ان کے مقابلے میں 2017 میں ہمارے ملک کے اندر پڑھے لکھے بچوں نے زیادہ کرائم دیکھے ہیں۔ تو صرف مسئلہ ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا کا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ پورے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور پڑھے لکھے بچے زیادہ کرائم میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسے ایسے کرائم کر رہے ہیں جن کو تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، سر جھک جاتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد در حقیقت سامان آزمائش ہے۔ فتنہ منس آزمائش، سورہ انفعال آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کی اولادیں ہیں، جو ماں باپ کی حیثیت سے موجود ہیں، جو خوش ہیں کہ ان کی اولاد تربیت پا رہی ہے، آگے بڑھے گی، فیوچر ان کا برائٹ ہے، ماں باپ کا بھی برائٹ ہے، بچوں کا بھی برائٹ ہے۔ یہ در حقیقت ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، سامان آزمائش ہے۔ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے آگے اس کی فکر نہیں کی، اگر ہم نے اس کو نظر انداز کیا، ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو لازمی بات ہے کہ جان رکھیے کہ یہ نہ صرف بچے ہمارے لیے دنیا میں مصیبت کا باعث بنیں گے، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس سوچ کے ساتھ اس نیشن کو ڈیولپ کرنے میں، اپنے گھر اور اپنے خاندان اور اپنے سوسائٹی کو صحیح راستے پر بڑھانے میں فکر مند نہیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے لیے مزید مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو انسان کے اخلاص ایمانی میں جو چیزیں عموماً خلل ڈالتی ہیں، پریشانیاں پیدا کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دو وجہ ہیں عموماً، ایک مال اور مالی مفاد، اور دوسری اولاد کے مفاد۔ جب ان چیزوں میں ہماری دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری مال میں بہت زیادہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے، اور مالی مفادات میں ہماری دلچسپی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہماری دلچسپی اپنی اولاد میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس اولاد کے مفاد میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم ان غلط چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کو ہمیں وقت کے وقت
اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور پھر اس بڑھی ہوئی دلچسپی کے نتیجے میں ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت میں تم گرفتار ہو، وہ دراصل تمہارے لیے امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ اور جہاں ایک طرف جو تمہارے بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ تمہارے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہے، وہیں جسے تم جائیداد کہتے ہو یا کاروبار کہتے ہو وہ بھی در حقیقت تمہارے لیے ایک دوسرا امتحان کا پرچہ ہے۔ یہ چیزیں تمہارے حوالے کی ہی اس لیے گئی ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کر دیکھا جائے کہ تم کہاں تک حقوق اور حدود کا لحاظ رکھتے ہو۔ دونوں چیزیں آپ کے اس حقوق بھی بتاتی ہیں اور ان حقوق کے ساتھ ساتھ حدود بھی بتاتی ہیں، لمیٹیشنز بھی بتاتی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک نہیں جانا ہے، کہاں رک جانا ہے۔ تو مفاد کے نتیجے میں چاہے وہ مال کے مفاد ہو، چاہے وہ اولاد کا مفاد ہو، ہمیں کبھی بھی غلط کاموں میں، غلط چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور ان حدود کا ہمیں لازماً خیال رکھنا چاہیے جہاں ہم نہ صرف اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، اپنی اولاد کو کنٹرول کر سکیں، بلکہ سوسائٹی کے اندر بھی امن و امان قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو دنیاوی جو چیزیں ہمیں میسر ہیں اس میں ہم کھو جاتے ہیں، اور اسی طرح پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ کھونے کے نتیجے میں ہم اپنے اوپر قابو سے ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، بلکہ ہم اپنے انسانوں کے حق تو ادا کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس خدا کے حق بھی نہیں ادا کرتے جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں لازمی بات ہے خاص طور سے ماں باپ کے لیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اگر وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ مسائل ہمارے لیے ان مسائل سے نکلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا تو پھر مسائل سے بچنا یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم سڑک سے گزرتے ہیں، بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور کسی ایسی پبلک پلیس پر ہوتے ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آ اور جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم اس طرح کے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہترین کار کا مالک، خوبصورت کار کا مالک، بڑی قیمتی کار کا مالک، وہ اترتا ہے اپنی کار سے اور ایک غریب ٹھیلے والے کو، ایک غریب رکشے والے کو، ایک غریب سائیکل والے کو وہ مار رہا ہوتا ہے، پیٹ رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ اس کی کار میں وہ ٹھیلا یا رکشہ یا سائیکل کسی وجہ سے وہ ذرا سا ٹکرا گئی، اور ٹکرانے کے نتیجے میں تھوڑا سا کھرونچ آ گیا یا اس میں کچھ چھوٹی سی خرابی آ گئی۔ ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ جب گزرتے ہیں تو ایک مینٹلٹی بن گئی ہے کہ جو غریب ہے اس کی سوسائٹی میں، کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے اس کی عزت بھی نہیں، اور جو امیر ہے وہ عزت دار ہے۔ تو امیر جب غریب کو پیٹتا ہے ہم خاموشی سے نکل کے چلے جاتے ہیں کہ اس کی تو مقدر میں اس کی تو لکھا ہی یہی۔ یہ جو انٹالرنس کا معاملہ ہے اور جو سوسائٹی کے خراب ہونے کا معاملہ ہے، اور ہماری جو خاموشی جو ہے، یہ خاموشیاں مسائل کو بڑھاتی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اور ہمیں اس طرح کی سوسائٹی کو کریٹ کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے کہ جہاں غریب اور امیر کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے، اس کی غربت کے نتیجے میں اس کو ہراس نہ کیا جائے۔ تو اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی جس کی ایک خوبصورت ٹرک تھا، نیا ٹرک، بڑے پیسے سے اور بہت چارمنگ کے ساتھ اس کو خرید کے لے کر آیا، اور اس ٹرک کو وہ اس نے کھڑا کیا، وہیں اس کا ایک 2 یا 3 سال کا بچہ کھیل رہا تھا۔ اس نے کوئی پتھر کے غلط اٹھایا اور ایک طرف پھینکنے کے نتیجے میں وہ ٹرک کے اوپر ڈینٹ پڑ گیا۔ وہ کوئی غیر نہیں، باپ اپنے بچے سے کیا برتاؤ کرتا ہے آپ جانتے ہیں؟
3 سال کے بچے کو وہ پکڑتا ہے، وہ غصے میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس 3 سال کے بچے کو پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ کے اس کو اوپر لٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ چیختا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کو رحم نہیں آتا۔ یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر جاتا ہے تو وہ آدمی، وہ باپ، وہ کس نوعیت کا باپ ہے یہ اللہ بھی جانتا ہے، لیکن وہ باپ اس بچے کو اتارتا ہے جب وہ بے انتہا تڑپنے لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں جو اس کے جوڑ ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں وہ کریش ہو گئی۔ یہ کون سی جارحانہ پن ہے؟ یہ کون سا انسانیت کے خلاف عمل ہے؟ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس بچے کو لے کر اسپتال پہنچتا ہے۔ اسپتال پہنچنے کے بعد وہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہے اور اس کا آپریشن ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ آپریشن تھیٹر سے باہر آتا ہے وارڈ کے اندر اور وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے باپ سے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے ڈیڈی، آئی ایم سوری اباؤٹ یور ٹرک۔ جو ٹرک پہ آپ کے وہ پڑ گیا تھا، ڈینٹ یا چوٹ کے نتیجے میں وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اور وہ بچہ پوچھتا ہے کہ جو میری انگلیاں، جو میرے ہاتھوں پر بینڈیج بندھے ہوئے ہیں موٹے موٹے، یہ جو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کیا یہ دوبارہ سے نکل آئیں گی؟ Then he asked, but when are my fingers going to grow back? یہ میری انگلیاں دوبارہ کب پڑی ہوں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ سن کر اور جو کچھ اس نے کیا تھا اس کو یاد کر کے اس آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، گھر پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو پھانسی سے لٹکا لیتا ہے۔ اس ایگریسونیس نے، اس انٹالرنس نے، اس جارحانہ پن نے، اس وحشی پن نے اس بچے کی زندگی کو برباد کیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں چلی گئیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کو برباد کیا۔ ٹرک وہیں کا وہیں پڑا رہا، جس حالت میں تھا ویسے ہی رہا، لیکن تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنے فیوچر کو برباد کر دیا۔ میرے محترم دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ جو ایگریسونیس ہے، اس ایگریسونیس نے بہت سارے مسائل کو کریٹ کیا ہے اور یہ مستقل کریٹ کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایگریسونیس کو اپنے اندر سب سے پہلے دور کرنے کی کوشش کریں۔ بچوں کے اندر جو ایگریسونیس پیدا ہو رہا ہے، اس کی جو چیزیں، جو وجوہات ہیں، وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ہیں۔ ایک وجہ ٹی وی ہے۔ ٹی وی کے نتیجے میں بہت سارے ایسے چیزیں بچے دیکھتے ہیں جہاں لڑائی، مار پیٹ، گن چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دیگر اور چیزیں۔ دوسرے موبائل گیمز ہیں۔ یہ موبائل گیم بچوں کے اندر آج کل جو سب سے زیادہ جو موبائل گیم پسند کیے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ گن مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کریش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بچپن سے ان کے اندر پیدا ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہے ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارجن، ایز اے مدر، ایز اے فادر، اور جو بھی ہم حیثیت رکھتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اپنا جو رول پلے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ ایگریسونیس زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی چلے جا رہی ہے۔ تو اس کے ایک، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے شروع میں کہا کہ اس کا کوئی ایک فیکٹر یا ایک وجہ نہیں ہے، بے شمار فیکٹر ہیں۔ ہمیں آج کے ویڈیو میں 3 باتوں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہماری جو خرابیاں ہیں، جو ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری بولی، ہماری گفتگو، ہمارا عمل، اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کو سب سے پہلے ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرا، ہمیں اپنے بچوں کا پورا خیال رکھنا ہے اور ان کو صحیح ماحول فراہم کرنا ہے گھر کے اندر۔ تیسرا، سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے
बच्चों को कलेक्टिवली भी उनको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है। और अगर हमने ये 3 काम अंजाम दिए तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह ये मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मसाइल इतने हैं कि अब मेरी उम्र 40 साल, 30 साल, 50 साल है, मैं अपने जो खराबियां हैं उनको कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल है और मैं उसको अब चेंज नहीं कर सकता, अब तो भाई जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको सही होना चाहिए, तो फिर आप यकीन मानिए कि मसला हल नहीं होगा। या आपने ये सोचा कि सोसाइटी को कौन ठीक कर सकता है, हमारे बस का ये काम नहीं है, हमारे पास ना टाइम है, ना फुर्सत है, ना हमारी सलाहियत है। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने घर में बंद करके भी अगर बच्चे को रख लें तो वो बच्चा भी सुधर नहीं सकता। तो बच्चों को अगर सुधारना है, बच्चों के अंदर से अगर इंटॉलरेंस ख़त्म करना है, बच्चों के अंदर से अगर आपको एग्रेसिवनेस ख़त्म करना है, उनके अंदर जो जारहाना रवैये पैदा हो रहे हैं, तनाव के माहौल में वो मुब्तला हो रहे हैं, टेंशन में मुस्तकिल रहते हैं, गुस्सा गर्मी में मुब्तला होते हैं, अगर उनको ये उनके अंदर से ये चीज़ें दूर करना है तो आपको और हमको एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन सबसे पहले अपने पर तवज्जो देनी होगी। साथ ही साथ इस तरह के माहौल को क्रिएट करने, उसको परवान चढ़ाने, उसको डेवलप करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। किसी न किसी हद तक कोई ना कोई एक रोल प्ले करना होगा जहां हम कलेक्टिवली इस काम को सही रुख देने के लिए आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें अर्ज़ की गई हैं उस पर मुझे भी और आपको भी गौर करने, उसको उस पर अमल करने और उस रास्ते को आसान बनाने में हमारी मदद फरमाएं। आमीन। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम। और आखिर में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और हम इसके बाद 2, 3, 4 वीडियोस के अंदर अलग अलग इश्यूज़ को सामने रखते हुए और उनके सॉल्यूशंस को सामने रखते हुए आगे बात करेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उसका सॉल्यूशन स्पेसिफिक क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। इस कोशिश में और इस सोसाइटी को और इस ख़ानदान को बेहतर बनाने में अगर आप हमारे मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और मदद आपको सिर्फ इतनी करना है कि जो बातें यहाँ कही जा रही हैं, जो वीडियोस यहाँ अपलोड और शेयर किए जा रहे हैं, उनको आप दूसरों तक पहुँचा दीजिए, उसके पैगाम को लोगों तक पहुँचा दीजिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस तरह के लोग ज़रूर निकल कर आएंगे सोसाइटी के अंदर जो हमारी बातों पर गौर करेंगे और इन मसाइल को ख़त्म करने में अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला काम यह है कि जो आप वीडियो देखें और अगर आपको पसंद आए तो दूसरों तक पहुंचा दीजिए। दूसरा काम यह है कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए और इस पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमें आगे प्रमोट करने में अपना रोल जिस हद तक भी प्ले कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप के बेइंतहा ग्रुप हैं जिनमें हम लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ इस लिंक को आप लोगों तक आगे जितने भी आपके में लोग मौजूद हैं उन तक से फॉरवर्ड कर दीजिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पैगाम भी बढ़ेगा और इसके नतीजे में बेहतर नतीजे भी सामने आएंगे। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच।